बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक सवाल उठा दिया और एक ट्वीट किया उन्होंने, और उस ट्वीट में वो कहते हैं कि जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा अवाम का समुंदर, मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाह कुन। इमरान खान साहब ख़ुद ही अपने मार्च के बारे में कह रहे हैं कि ये खून रेजी के ज़रिए तबाह कुन तो नहीं होगा। और दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो बंदूकें भी इकट्ठे कर रहे हैं, उनकी आपने ऑडियो भी देख ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक वज़ीर साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल हम तैयार हैं, जो हुकूमत हमारे साथ करेगी हम हुकूमत के साथ वही करेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से, यानी कि वफाकी हुकूमत की तरफ से, ये जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, इससे निपटने के लिए ड्रोन के ज़रिए आंसू गैस के शेल फायर करने की तैयारी भी मुकम्मल है। और जो यहाँ पे मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग हैं वो जिस किस्म की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इत्तफाक से मुझे वो ट्रेनिंग देखने का इत्तफाक हुआ है, तो उसमें नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे भी लग रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा जो एक प्लान तैयार किया गया कि ये इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो सकें, और जो रेड जोन है उसको अब 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है। और तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा जो हैं उन्होंने आज एक दावा किया है अभी से थोड़ी देर पहले कि एक हिट लिस्ट बन गई है और उसमें उनका भी नाम शामिल है। तो ये उनका जो बयान है वो भी हम उसको भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी, और जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील हैं, इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मुकदमात में डिफेंड कर रहे हैं, कल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे। एहसन इकबाल साहब, आप ये बताइए कि ये जो इस वक्त इस्लामाबाद में माहौल है, आपको लग नहीं रहा कि हम वाकई खून रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसको रोकना काफ़ी मुश्किल है? शुक्रिया आमिर भाई साहब। देखिए, इमरान खान साहब की तो जो मुसलसल कोशिश है वो एक एनार्की की तरफ है, इंतशार की तरफ है। जब से वो इक़्तिदार से जुदा हुए हैं, मेरा ख़्याल है कि उनकी सोच ये है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, और ये एक बड़ी बचगाना सोच है। पाकिस्तान इस वक्त जिन मराहिल से गुज़र रहा है, देखिए अप्रैल 2022 में हम शायद 10 या 12 अप्रैल को आए, 1 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्ट्री कह चुकी थी कि हम आखिरी सेमाई की किस्त तरक्याती बजट की अदा नहीं कर सकते चूँकि हमारे पास पैसा नहीं है। 1 अप्रैल को इंटरनली पाकिस्तान को ये दिवालिया कर गए थे। अब ये जो मर्ज़ी तकरीरें करें, आए इस बात का कोई कंटेस्ट करे पीटीआई का बंदा कि क्यों नहीं आखिरी सहमाही के लिए पैसा खर्च रिलीज़ हो सका। अब पाकिस्तान को शर्तें लग रही थी कि श्रीलंका बन जाएगा अप्रैल में। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने सेव किया है। हम मुआशी बहरानों के एक, जिसे कह लें, एक पुलसरात से गुजर के मुल्क को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसकी हमने कीमत भी अदा की है, सख्त फैसले किए हैं। इसी तरह मुल्क सफारती तौर पर तनहा हो चुका था, ना चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे थे, ना यूरोपियन यूनियन के साथ। अमेरिका को तो साजिश में खड़ा कर दिया, गल्फ़ कंट्रीज़ के तोहफे बेच दिए, घड़ियाँ बेच दी, उनके साथ भी पंप दूर हो गए। आज हम सफारती बहाली की तरफ जा रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं वो चाइना के एक बड़े तारीखी दौरे पे जा रहे हैं, और आप ये बात महसूस करें कि चाइना ने कितना बड़ा एजाज़ दिया पाकिस्तान को कि तीसरी टर्म की सदारत के इंतखाब के बाद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहले बैनुल-अक़वामी सरबराह जिनसे मिलेंगे वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म। वो आपकी बात ठीक है, अब इस मौके पर अवाम जो है, अब आप इस्लामाबाद बहुत में से अवाम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान सफारती तन्हाई से निकल गया है तो इतना बड़ा कारनामा हुकूमत का ग्राउंड पे ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा? कुर्रम में भी आप बाई इलेक्शन हार गए हैं, सारी हुकूमती जमातों का मुतफिका उम्मीदवार है वो हार गया है। देखिए, बात ये, मैं पहली बात ये बताऊँ कि पिछले 4-6 महीने से पूरी जो सीनियर लीडरशिप है, आप यकीन कीजिए कि 24 में से 48 घंटे अगर आप उसको दुगना कर लें 24 घंटे को, हम तो 2 चीज़ों से निपट रहे हैं कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कैसे ठीक करना है और सैलाब ज़दगान को कैसे बहाल करने के लिए वसाइल लाने हैं। इलेक्शन सियासत ये हमारी अभी इस वक्त बड़ी दूसरे तरजीह है। इमरान खान साहब तो अकेले कैंपेन करते हैं, किसी मरकजी लीडर ने नहीं किया। तो उन्होंने कोई एक जलसा भी नहीं किया। नहीं, हमने भी कोई नहीं किया, और हम सब इधर फंसे हुए हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान साहब को जो वन वे एक मुकाबला हुआ है उसमें जो मर्जी वो कह लें, लेकिन जब भी इलेक्शन का मैदान होगा उसमें हम भी मुकाबले पे उतरेंगे और फिर देखेंगे अगला इलेक्शन कारकर्दगी पे होगा। मैं सिर्फ एक सवाल आपकी वसातत से, पीटीआई का कोई लीडर मुझे इसका जवाब दे दे
کہ بھئی آپ 4 سال سیاہ سفید کے مالک تھے، کراچی سے پشاور تک ایک منصوبہ کہو کہ یہ خان صاحب نے ویژنائز، ان کا ویژن تھا، یہ ہم نے مکمل کیے 4 سالوں میں. میں آپ کو درجنوں بتا دوں گا جو ہم نے 2 سالوں میں میگا پروجیکٹس بنا دیے. اچھا اب کیا آپ کی کارکردگی بتائیے ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کہ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، آپ ٹرائبل بھی ہیں جی. اور کون سے ٹرائبل ہیں آپ؟ یوسف زائی. یوسف زئی. اچھا اب اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ تحریک انصاف کے بھی وکیل ہیں، آپ عمران خان صاحب کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کورٹس میں، اور آپ خیبر پختونخوا سے بھی ہیں اور آپ ٹرائبل کلچر کو اچھی طرح جانتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کہا ہے اور جو ان کی آڈیو سامنے آئی ہے، بینگ اے لائر آف پاکستان تحریک انصاف، اگر آپ کو انہیں ڈیفینڈ کرنا پڑے کورٹ میں، آپ ان کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ سر عامر میر صاحب، میں پہلے تو ذکر کروں جس طرح کہ آپ کا سوال ایک ہوتا ہے اور صاحب نے جواب کوئی اور دیا ہے. عمران خان صاحب نے بھی بار بار کہا، پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ نے بار بار بھی کہا کہ یہ وہ جو ہمارا مارچ ہے یہ پرامن ہوگا. آج بھی اس کی خان صاحب نے بھی اس کی بڑی وضاحت کی ہے، آج بھی پرویز خٹک صاحب نے بھی اس کا کہا ہے، اسد کیسر صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا لانگ مارچ پرامن ہوگا. ہمارے ساتھ آتے ہیں بچے، آتے ہیں فیملیز آتی ہے، وہ لوگ آتے ہیں جو چنگچی پر ہے، وہ موٹر سائیکلوں پر ہے، وہ سائیکلوں پر ہے. یہ ایک آواز اٹھی ہوئی ہے. خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس نے کورم سے لے کے کراچی تک ایک ایسا بیانیہ ہے جو عوام میں سرایت کر گیا، اور وہ سارے لوگ آئیں گے. وہ لوگ اپنے تحفظ کے لیے آ رہے ہیں، اپنے ملک سے محبت کی خاطر آ رہے ہیں. وہ خان صاحب کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک مخلص بندہ ہمیں ملا ہوا ہے، اس کے پیچھے ہم نے آنا ہے. جو لوگ ایسے آتے ہیں انشاءاللہ تصادم نہیں ہوگا کوئی بھی. جہاں تک ان کی سٹیٹمنٹ کا سوال ہے، اس نے بڑی وضاحت کی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کہنا ہے کہ جی اگر میں آتا ہوں اپنے تحفظ کے لیے، اگر میں نے کہا ہے، اس نے جو ڈیٹیل میں اون نہیں کیا، پر انہوں نے کہا جی میرے اپنے تحفظ میں میرے پاس. علی امین گنڈا پور صاحب بندوقیں کیوں اکٹھی کر رہے ہیں؟ وہ نہیں، انہوں نے دیکھے، انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ دیکھے، ان کے سرکمسٹانسز کو دیکھے، اس کی دشمنیوں کو دیکھے، اس کے قبائل کو دیکھے. کامران بنگش صاحب کا کامران بنگش صاحب کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں، میں نے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے، میری بات بھی ہوئی، لیکن اگر آپ ان کو اٹھا کر کے دیکھیں اس کی ایڈیٹنگ ہوئی ہے. اچھا، کامران بنگش صاحب کی پوری سٹیٹمنٹ اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے اس کی ایڈیٹنگ ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور لائسنسی اسلحہ ہے، اگر ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے تو وہ اس کنٹیکسٹ میں کر رہے. کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا اس پوری سٹیٹمنٹ میں کہ ہم آئیں گے اور گولی استعمال کریں گے. اگر ہم نے گولیوں کا استعمال کرنا ہوتا اور لوگ آ چکے ہوتے، پھر واپس 25 مئی سے کیوں واپس جاتے؟ اور جو یہ ڈرون سے آ کر کے اپنے لوگوں پہ، میں نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ اپنے لوگوں سے آپ ڈرون سے شیلنگ کروا رہے. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہم ہوا. ابھی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں جو جگہ ملے گی ہم نے وہاں. لیکن آج سپریم کورٹ میں تو جو تحریک انصاف کے وکلا ہیں انہوں نے ایک ایسا موقف پیش کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو پہلے ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے تھے. نہیں سر، وہ ایکچولی ہوا یہ تھا، یہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر ہوئی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے کی تھی. ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اسائج کی ہمارا پکڑ دکڑ شروع ہے اور ہمیں اٹھا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں. اس کے تناظر میں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا کہ آپ جلسہ کر لیں، آپ کو اجازت ملے گی H9 یا H8 میں، اس کے H9 یا G9 میں، اس کے، اور آپ ادھر ڈی چوک پہ نہیں آئیں گے اس کے حساب سے. اب سپریم کورٹ نے اس میں کہا، جب رپورٹیں آئی ہیں تو سپریم کورٹ میں نے نوٹس نہیں ایشو کیا وکلاء صاحبان کو، نہ فیصل چودھری صاحب کو، نہ بابر امان صاحب کو، نہ خان صاحب. انہوں نے کہا چونکہ اس میں ان کا ذکر نہیں ہے، وکلاء نے انڈرٹیکنگ نہیں دی تھی، اس لیے لہٰذا ہم صرف جواب مانگتے ہیں ان سے کہ ایجنسیوں نے جو لکھا ہے اس پہ ہمیں جواب. علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹ کو آپ لیگلی جائز سمجھتے ہیں؟ سر میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، میں ان سے انسٹرکشن میں نے نہیں لی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے. اور اچھا، کامران بنگش سے آپ نے لیا؟ کامران بنگش صاحب کے حد تک میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کی سٹیٹمنٹ میں نے جو پڑھی ہے وہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے. اگر ان کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا جو لانگ فار انسٹنس اگر وہ پورا آپ پڑھ لیں، وہ کہیں بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ورکر، ہماری قیادت تیار ہیں اور ہم جو مر کے مریں گے لیکن ہم جا کے کریں گے. یہ آپ کی وساطت سے سر یہ انشاءاللہ تعالیٰ باور کراتے ہیں ہمارا مار جو ہے نا پرامن ہوگا. جہاں خان صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ گولی یا جس طرح خون ریزی، ان کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کرے تاکہ ہم اسٹرگل ہی سارا اس کے. جی پلیز. دیکھیے، یہ تو آپ امین گنڈا پور کو یا بنگش صاحب کو چھوڑیں، اٹ ہیز کم فرام ہارسز ماؤتھ. عمران خان خود دھمکی دے رہا ہے کہ خونی میں انقلاب لے کر آؤں گا، اور واٹ از ہی امپلائنگ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قتل و غارت بھی میں کر سکتا ہوں. تو
تو لہٰذا اس وقت کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ جو ان کی تیاریاں ہیں، جو ان کے انداز ہیں، یہ ایک مائنورٹی میجورٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہٹلر نے کیا، جیسے کہ میسولینی نے کیا. ایک مخصوص طبقے کو انہوں نے بھی اپنے پیچھے لگا لیا، اپنی ڈگڈگی بجا کے، جھوٹ کو سچ بنا کے، پروپیگنڈے کی طاقت سے. کیا ہٹلر فالوئنگ کے ساتھ نہیں آیا تھا؟ کیا میسولینی نے فالوئنگ نہیں پیدا کی تھی؟ لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا فیشسٹ ایجنڈا اپنایا. آج خان صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ 4 سال میں اپنی جمہوریت بتائیں. میں اس کا بھگتا ہوا ہوں نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. عمران خان کی جمہوریت کو بھگت کے سزائے موت کے قیدی کی چکیوں میں ہم نے گزارا ہے وقت. اسی طرح اپوزیشن کے ہر لیڈر نے ان کی جمہوریت کا مزہ چکھا ہوا ہے کہ جھوٹے کیسوں کے اندر کس طرح فریم کرتے تھے، صحافیوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے تھے، پارلیمنٹ کو کس طرح بلڈوز کیا کرتے تھے، میڈیا کا گلا کیسے وہ دبایا کرتے تھے. تو اس لیے یہ صحافیوں کے ساتھ تو ابھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. نہیں، لیکن وہ تو صحافی پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. صحافیوں کے ساتھ جس سطح کے اوپر اس دور میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اسی طرح پاکستان کے اندر جس سطح پر اپوزیشن کے ساتھ، آج تو عمران خان صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر پی ٹی آئی کے ہر بندے کو 24 گھنٹے میں بیل مل جاتی ہے. ہماری تو بیل اپلیکیشنیں یہ نہیں لگنے دیا کرتے تھے 6 مہینے. لوگ اپنی ہیئرنگ کے لیے ترستے رہتے تھے. تو اس لیے ان کو تو موج لگی ہوئی ہے آج کل. اچھا، اب بیرسٹر صاحب آپ کو میں نے ایک عمران خان صاحب کا آج کا ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ سنوانا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب تک اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی. وہ بگوڑا باہر بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ یہاں ماحول سازگار ہو، یہاں طاقتور حلقوں سے انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ پھر سے واپس آ جائے. نواز شریف تم بھی سن لو اور تمہارے سہولت کار بھی سن لو، سب سن لو، ہینڈلر سن لو کہ یہ پاکستانی قوم ہے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اچھا، مجھے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ ہینڈلرز کس کو کہہ رہے ہیں. ظاہری بات ہے آج کل تو وہ کچھ فوجی افسران کے نام بھی لے رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا. لیکن میں نے پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف وہ اتنی سخت سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ بڑے ادب سے پیغام دیتے ہیں. ذرا سنیں ادب سے کیا پیغام دے رہے ہیں. بڑے ادب سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، قوم کی آواز سن لو. یا ایک طرف کھڑے ہو چوروں کے ساتھ اور ہمیشہ ذلیل ہو، اور یا حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو. اب بند کر لو میں یہ فیصلے جو کرتے ہیں آپ کہ جب فیصلہ کیا یہ چور ہے اور اب فیصلہ کیا یہ پاک ہو گیا، پھر فیصلہ کیا چور ہے اب پھر پاک کر دیا. خدا کے واسطے پاکستانی قوم کو جانور نہ سمجھو. ہم گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. جو عمران خان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے، کچھ لوگوں کے نام لے رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک مستقل نااہلی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ مستقل نااہلی کی طرف نہیں بڑھیں گے. دیکھیں پہلی والی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے جو ریفر کیا ہے وہ نواز شریف کو ریفر کر رہے ہیں اور انہی کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو انتظار اس بات کا ہے. آپ نے دیکھ لیا جہاں سے نواز شریف صاحب گئے ہیں وہ یہاں سے کورٹ سے انڈرٹیکنگ دے کے اس بات میں چلے گئے کہ جی میں علاج کے لیے جا رہا ہوں، اور 4 ہفتے کی پرمیشن لے کر کے چلے گئے اور اب تک واپس نہیں آئے. اور ہم نے بھی بڑی حمایت کی تھی کہ جی نواز شریف صاحب کو بھیجیں. ہم نے بھی کہا تھا کہ جی وہ آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے. لیکن رائٹ ایٹ دا ایئرپورٹ ہی واز آل رائٹ، اور وہاں چلے گئے. تو ان کا مطلب ہے کہ وہ کس چیز کا انتظار اسی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مقتدر ہے کہ جس کا سب لوگوں کو شک ہے کہ وہ ایسے لوگ چاہتے ہیں وہ پاور میں آ جائیں. وہ کیسے لوگ کب آ رہے ہیں، اس کا سب لوگوں کو انتظار ہے وہ دن کب آئے گا. شاید ان کو کسی چیز کا ضرور کوئی انتظار ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ کوسچن، ان کو ضرور کوئی انتظار ہے تب جا کے وہ آئیں گے. جہاں تک خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ادب سے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو میرا مطلب یہ کہ دیکھیں ہمارے جتنی بھی ادارے ان کی کنسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، اور جس طرف ہم اسٹیبلشمنٹ کو ریفر کر رہے ہیں ان کی سب سے زیادہ کنسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. کوئی بندہ جب دو یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت ابھی الیکشن ہوئے اور آپ نے صحیح فرمایا کہ دیکھیں اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں وہ 8 سیٹیں جیت گئے، 7 سیٹیں جیت گئے. 87% اس کی جیت ہے. 50% سے زیادہ ایک پارٹی ووٹ لے رہی ہے اور سارے کے سارے. اچھا نہیں، مجھے آپ ایک وکیل کی حیثیت سے بتائیے، وکیل کی کہ جب ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ کچھ سرونگ آرمی افسران کے سیاسی جلسوں میں نام لیتا ہے اور ثبوت نہیں پیش کرتا، ثبوت پیش کرنا ضروری ہے، تو کیا یہ غیر قانونی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں انہوں نے نام نہیں لیا، وہ کہہ یہی رہی ہے کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں. آپ نے اگر اپنا، میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کنسٹیٹیوشنلی کچھ اداروں کی تو ذمہ داری بڑی ہے. لوگ سپریم کورٹ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ انٹروین کر لیں.
سوموٹو لے لے, انٹروین کر لے. ہاں. یہ ایسے ایک ادارے بھی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ لوگ ان پاور ہے جس کی 20% 27 کلومیٹر پہ ان کی حکومت ہے اور 80% کسی اور کے پاس ہے, اور جو لوگ سارے نکلے ہوئے جو چنگچیوں پہ آتے ہیں, جو سارے موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں, ان لوگوں کا کیا اچھا ایک فقط اتنی آواز میرا سوال ہے آپ سے, کیونکہ آپ وکیل ہیں, لوگ صرف عدالتوں سے سوال نہیں پوچھتے, ہم سے بھی سوال پوچھتے ہیں کیونکہ ہم صحافی ہیں. مجھ سے آج ایک یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں جو کہ میس کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں یعنی کہ جرنلزم پڑھاتے ہیں, انہوں نے مجھے کال کر کے ایک سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ سوال ہم سے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جی یہ سوال جو ہے اس کا میں کیا جواب دوں اسٹوڈنٹ کو. سوال وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ حامد میر آپ نے پچھلے سال اسد طور پر جب حملہ ہوا تو آپ نے ایک تقریر کی پریس کلب کے باہر, اس میں آپ نے کسی فوجی افسر کا نام نہیں لیا, صرف آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جنرل رانی, وہ جو کوئی سرونگ آرمی آفیسر نہیں تھا. آپ پر 9 مہینے تک پابندی لگی رہی, حالانکہ کسی پیمرا نے یا کسی تھانے میں ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. ہاں غداری کے میرے پہ ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش ہوئی لیکن ہم نے ان کا سامنا کیا. سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر آپ نے بی بی سی پہ یہ کہا, بی بی سی پہ میں نے یہ کہا جب مجھے سوال پوچھا گیا کہ میں اس کا ذمہ دار عمران خان کو نہیں سمجھتا, اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتا ہوں, انہوں نے پابندی لگائی ہے, لیکن پھر مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت کے منسٹرز نے مختلف ٹی وی چینلز کو فون کیے کہ اس کو تم نے اپنے شو پہ نہیں آنے دینا. تو وہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا, 9 مہینے پابندی لگی رہی. عمران خان صاحب روزانہ کسی فوجی افسر کا نام لیتے ہیں, پھر بھی ان کی تقریریں چلتی ہیں. ایک پاکستان میں 2 قانون کیوں ہیں؟ سر پاکستان بھی ایک ہی ہوگا انشاءاللہ, قانون بھی یہی ہوگا. اگر پاسٹ میں کوئی غلطیاں ہوئی ہے تو جس طرح دا میکسم گوز ٹو رانگ کین میک اٹ رائٹ, اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہے پہلے ہوئی ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. اور کسی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو یا گورنمنٹ ہو اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی آواز کو دبائیں. اگر خان صاحب کے کہیں کہ آن اینڈ آپ اس کی طرف ہے, آپ ان کی الفاظ دیکھیں, کیا اس الفاظ میں کوئی ایسا لفظ ہے جس پہ آپ کہیں کہ یہ لیگل کنسٹیٹیوشنل کوئی وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اعظم سواتی پہ تشدد جو ہے. سر اعظم سواتی پہ تشدد کا میں پہلے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ڈرٹی ہیری, پھر انہوں نے ایک فوجی افسر کا نام لیا اور کہا یہ ہے ڈرٹی ہیری. الفاظ کی ادائیگی کیا ہوتی ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن کہا کیا ہے, حقیقت کیا ہے وہ یہ. اعظم سواتی صاحب کو جس وقت لے کے آئیں ان کے ساتھ جو وکیل تھے, وکیل صاحب نے کہا وہ ان کا بھتیجا تھا, انہوں نے کہا اعظم سواتی صاحب نے مجھے رات 3 بجے کہا تھا بیرسٹر گوہر خان صاحب کو کال کرو. میں نے کہا جی بہت لیٹ ٹائم ہے. اس سے میں آپ کو بتاؤں جب کورٹ میں گئے تو اعظم سواتی صاحب نے خود کہا کہ میرا ایک فریکچر ہوا ہے فنگر, آپ اس کو ڈاکٹر کے ساتھ, جج صاحب کو خود کہا. پھر بابر امان صاحب نے ان کو کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ کی پروسیکیوشن کا وکیل بھی جج صاحب آپ کے ساتھ آ جائیں. سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے تو آپ ان کو دیکھ لیں. جج صاحب نے بادر نہیں کیا کہ دیکھ لیں. سر یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس پہ تشدد ہوا ہے. اچھا, اور اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں گھر کی, آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی چیز انہوں نے چوری نہیں ہے جب تک ان کو بریک نہیں کیا. اور اگر آپ کسی اگر آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے, اگر آپ چاہیں تو میں تشدد ہوا ہے جی, لیکن ہمارے جو شہید دوست ہیں ارشد شریف صاحب, وہ اپنے پروگراموں میں اعظم سواتی صاحب کے بارے میں جو کہتے تھے وہ میں نہیں چلاتا کوئی بھی. سر اگر کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا سر, جو ایون دا ہینیسٹ کرائم بھی کوئی کمٹ کرے قانون ان کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ تشدد نہ. اچھا, اب احسن اقبال صاحب ایک تحریک انصاف کے رہنما ہے, اس وقت خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ ہیں, پچھلے 3 دن سے مسلسل کنٹینر پہ ہیں. انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ اپنا ہمیں بھجوایا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے 2 بڑے اینکرز ہیں جنہوں نے فون کیا میسج دیا کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے, آپ کا نام ہٹ لسٹ پہ ہے اور آپ اپنی حفاظت کریں. اب دوستو, میں نے اس ملک کو, آپ جانتے ہیں مجھے کہ دل پاکستان سے میرا سفر شروع ہوا, اور جذبہ جنون اور خودی کو کر بلند پیغام ہے جو نوجوان نسل کو دیا ہمیشہ. اگر مجھے یہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور ارشد شریف جیسے اور کتنے اور ہمارے صحافی حضرات ہیں جن کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے پاکستان میں. تو میں اس ویڈیو کے دوران آپ کو یہ اویئرنیس بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں ان کی دھمکیوں سے. جتنی مرضی دھمکیاں دے دیں اور جتنے مرضی ایف آئی اے کے نوٹس بھجوا دیں, جتنا مرضی یہ ہمیں ڈرا دھمکا کے تشدد کر کے اور فیشسٹ جو ٹیکٹکس ہیں اس سے ہمیں یہ پیچھے کرنے لگے, ہم پیچھے نہیں ہٹنے لگے. یہ دیکھیں, یہ میری چھاتی ہے, گولیاں آپ نے مارنی تو آگے سے ماریں,
یہ نا تیسرے چوتھے بندے کے ذریعے میرے والد 85 سال کے ہیں, ان کو فون کر کے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ کس طرح کا پاکستان ہے؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی اگر مجھے کچھ ہوا تو میں رانا ثناء اللہ کو اور سارے جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو میں ذمہ دار رکھوں گا. اچھا, اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پوچھ لیں گے, لیکن احسن صاحب یہ پتہ نہیں کون سے 2 اینکرز ہیں جنہوں نے سلمان صاحب کو کہہ دیا کہ آپ کا نام ہٹ لسٹ میں آ گیا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ کس نے ہٹ لسٹ بنائی ہے. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت خام خواہ اہمیت بنانی اور اس قسم کے میسیجز کرنے کے مجھے بڑی دھمکیاں ہیں. حکومت کی طرف سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. خان صاحب کو ہم نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, یہ اپنی مارچ کریں. اسلام آباد میں بھی اگر یہ پرامن طریقے سے آگے بیٹھنا چاہیں گے, جہاں پہ کہ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے رہیں. آپ نے ریڈ زون کو 0 پوائنٹ تک ایکسٹینڈ کر دیا, اس کا مطلب ہے آپ ان کو آگے نہیں آنے دیں گے؟ جہاں تک اس کی لمٹس کے باہر آئیں آگے بیٹھے رہیں. اسلام آباد کے اندر اس وقت بڑے خطرات ہیں. دیکھیے ان کو مسلسل ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ دہشت گردی کی کوششیں کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ملک کے اندر ایسے حالات پیدا ہوں کہ جہاں پہ خون ریزی ہو. تو ان کو بھی چاہیے کہ ان حالات کا کچھ ذرا خیال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی یہ نواز شریف کیسے چلا گیا. نواز شریف کو میں نے تو نہیں بھیجا, مسلم لیگ نون کی حکومت نے تو نہیں بھیجا. حتیٰ یہ کہ فیصل سلطان صاحب جو شوکت خانم کے انچارج ہیں, ان کی ڈیوٹی لگی کہ آپ تصدیق کریں کہ کیا ان کی لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے. جب انہوں نے تصدیق کی, ان کی اپنی وزیر صحت نے اس بات کی تصدیق کی, یاسمین راشد صاحبہ نے, کہ وہ ہی ہیز اے لائف تھریٹننگ کنڈیشن, تب پی ٹی آئی کی حکومت نے اور کابینہ نے ان کو بھیجا, اور ان کی جو فیصلہ تھا اس میں لکھا گیا کہ جب ان کے ڈاکٹرز انہیں اجازت دیں گے وہ واپس آئیں گے. اچھا, اب اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں صحت اور شفا دے رہے ہیں تو اس پہ ان کو پریشانی ہے کہ نواز شریف باہر جو گیا تھا اس کی زندگی کیسے بچ گئی. آپ کے خیال میں سٹے بہت لمبا نہیں ہو گیا؟ نہیں, جب بھی ان کے ڈاکٹرز انہیں اجازت دیں گے وہ واپس آ جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس قسم کی کردار کشی نواز شریف صاحب کا جو صبر ہے نا, اس وقت عمران خان نے پچھلے 5 سالوں میں جس طرح ان کی کردار کشی کی ہے, جس طرح کی ان کے خلاف الزامات لگا رہا ہے, ان کے گھروں کے باہر جا کے مظاہرے کراتا ہے. ہم سب کو, میں نے تو آپ کے پروگرام میں کہا, کئی دفعہ بیٹھ کے کہا تھا کہ عمران خان 3200 ارب روپے کی ہم نے ڈیولپمنٹ کرائی تھی 13-18 کے درمیان, تم 32 پیسے ثابت کرو کہ ہم نے چوری کی ہے. ہر تقریر چور ہیں, ڈاکو ہیں, چوروں کو بٹھا دیا, ڈاکوؤں کو بٹھا دیا. بھئی کون سے چور ڈاکو کو بٹھا دیا؟ عزت تمہاری ہے صرف. تم نے جو چوری ہے ڈاکہ کیا ہے, گھڑیاں تم نے چرا لیں, تم نے جا کے پاکستان کی عزت بازاروں کے اندر بیچ دی, تم فورن فنڈنگ ساری کھا گئے ہو. جاؤ نا چیف الیکشن کمشنر پہ 10 ارب کا ارجانہ کروں گا. بھئی اتنے ہو, غیرت مند ہو تو فائنینشیل ٹائمز پہ جا کے ارجانہ کرو لندن کے اندر, جس نے لکھا ہے کہ تم نے خیرات جو ہے اس سے اپنی سیاسی تشہیر کی مہم چلائی ہے. جاؤ نا فائنینشیل ٹائمز سے مقدمہ کرو. کبھی نہیں کرے گا, چونکہ اسے پتہ ہے کہ 10 ارب کیا وہاں 100 ارب روپے کا جرمانہ ٹھک جائے گا, چوری پہ اوپر برطانیہ کی مہر لگ جائے گی کہ واقعی انہوں نے ثبوت کے ساتھ بات لکھی ہے. تو اتنی تم نے لوگوں کے چندے اور خیراتوں میں مس اپروپریشن کی. تمہیں کیا حق ہے تم لوگوں کو کہو کہ چور اور ڈاکو, جن کے جھوٹے مقدمے تمہارے عدالتوں سے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں, اور اب 10 ارب روپے کا میں بھی ارجانہ کر رہا ہوں کہ میں نے جس طرح جیل میں وقت گزارا ہے, جس طرح میری کردار کشی اس نے جلسوں میں کھڑے ہو کے چور ڈاکو کے نعرے میرے نام لے کے لگوائے ہیں, مسٹر عمران خان 10 ارب کا ارجانہ میں بھی تم پہ کرنے لگا ہوں. اچھا, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنے ادارے کے تمام کارکنوں کی طرف سے, لاہور میں ایک صحافی تھیں صدف نعیم صاحبہ, کل لانگ مارچ کی کوریج کے دوران ایک خبر کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انہوں نے اپنی جان دے دی. ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں, اور درخواست یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں جو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے بہت سی افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ افواہیں نہ پھیلائیں. ایک وقفے کے بعد بیرسٹر گور صاحب سے پوچھیں گے کہ احسن اقبال صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں عمران خان صاحب پہ, تو یہ دعوے جو ہیں یہ ان کا کیا نتیجہ نکلے گا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر گور صاحب, احسن اقبال صاحب آپ کے کلائنٹ عمران خان کے خلاف 10 ارب روپے کا ہرجانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں, آپ تیار ہیں؟ ہر چیز کے لیے تیار ہے, یہ دعویٰ تو کر لے, سارے تیار ہیں. کس بات پہ دعویٰ کرے؟ بس جو بیسیکلی کوسچن تھا انہوں نے ذکر کیا کرپشن کا. میں آپ کو کہوں کہ جو حکومت بدل کے آتی ہے وہ دل میں ایک وش لے کے آ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے عوام کے لیے یہ کروں گا, میں اکانومی بہتر کرنے کے لیے.
ان کا کیا ہوا کہ صرف اس بات کو دیکھتے، سب سے پہلا کارنامہ ان کا یہ تھا، حکومت آ جاتی ہے اپریل میں، سب سے the first law دے پارلیمنٹ سے پاس کروایا وہ نیب کی امینڈمنٹ ہے، اور نیب کی امینڈمنٹ میں یہ ترمیم یہ کر دیتے ہیں جس ایک مہینے کے اندر کہ 50 کروڑ سے کم جتنے بھی کیسز ہوں گے وہ واپس ہوں گے، اور پورے صوبوں میں سے جتنے بھی کیسز تھے وہ سارے کیسز واپس ہو گئے، اور اس میں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کے کیسز ان کے نہیں تھے، حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کے جو کیسز تھے 16 ارب کے، اس میں یہ ایکوٹل چاہتے ہیں اور کس گراؤنڈ پہ چاہتے ہیں، ٹرائل چلاتے، انڈائٹ میں کرتے، گواہ پیش کرتے، ورشن تو دیتے، وہ ان کے پاس جو الیگیشن لگے وہ الیگیشن کا صرف یہ بتاتے کہ یہ میرا ہے یا نہیں، یہ کون ہے، یہ جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں 265 کے، اور لیگلی آپ کو بتاؤں سر 265 کے وہ اپلیکیشن ہوتی ہے جو پورے ٹرائل سے پہلے کورٹ آپ کو ایکوٹ کرے، جس کو ہماری لیگل ٹرمینالوجی میں ایسے ایکوٹل کو نہیں کرتے کہ آپ کے پاس دوبارہ کیس ہو تو یہ ان کا حال ہے کہ جی کرپشن میں تھا، اور ایک مہینے کے اندر جس وقت یہ آئے ڈالر کس ریٹ پہ تھا اور کہاں چلا گیا، انفلیشن کیا تھا اور آج کیا ہے، اس وقت اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے ان سے واپس پوچھی، ان کو تو چاہیے کہ اپنے دعوے اپنے اوپر کر لے، پرائم منسٹر کے خلاف کر لے، جو فائنانس منسٹر ہے ان کے خلاف کر لے، جو ان کے انٹیریئر منسٹر ان کے خلاف دعوے کرے۔ چلیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن احسن اقبال صاحب ایک اور ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، اب فیصل واڈا صاحب جو عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے، انہوں نے تو کافی دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ انہیں جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں، لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں، ان کے الفاظ سنیں۔ عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں، میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں۔ اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو۔ اچھا احسن صاحب، اب جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ ہمارے مرحوم ساتھی ارشد شریف صاحب کی اسیسینیشن کا الزام بھی پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں پہ لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیصل واڈا صاحب تو اندر سے آپ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، وہ ایک انسائیڈر ہے نا، اور جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو گھر سے ہی کوئی بات گواہی دے گا نا، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ساری چیزیں ان کے مشاہدے میں ہوں، ان کے علم میں ہوں، اور اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو ہمیں ضرور سننا پڑے گا توجہ کے ساتھ، کیونکہ وہ عمران نیازی صاحب کے نہایت ہی معتمد ترین ساتھیوں میں تھے اور وہ ان کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عمران نیازی صاحب بالکل اندھے ہو گئے ہیں اپنی انا کے اندر، اپنی خودی کے اندر، پورے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ جو لانگ مارچ ہے اگر آپ دیکھیں تو سوائے یہ کہ جس مقام پہ وہ جاتے ہیں وہاں ان کے ٹکٹ ہولڈرز 4-5 ہزار لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، یہ کوئی بھی جو نیشنل پارٹی ہے وہ اپنے اس ضلع کے ٹکٹ ہولڈرز کو کہے اتنے بندے آسانی سے ہر کوئی اکٹھے کر سکتا ہے، کوئی اس میں غیر معمولی بات نہیں ہے، کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ جوگ در جوگ لوگوں کا سمندر آ گیا ہے، یہ ایک ہر ضلع کے اندر ان کی پارٹی کے لوگ اپنے بندے اکٹھے کرتے ہیں، کہیں 4000 ہو گئے، کہیں 3000 ہو گئے، کہیں 2000 ہو گئے، یہ کوئی غیر معمولی کراؤڈ نہیں ہے، وہ آ جائیں جتنی دیر لگا کے آئیں گے بیٹھے رہیں گے، لیکن دشمن طاق میں ہے، دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایسی خون ریزی ہو جس سے حالات خراب ہوں۔ ابھی ہم فیٹف سے نکلے ہیں، دیکھیے یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی نا خان صاحب کو، ہم فیٹف سے نکلے ہیں، پاکستان اقتصادی تعلقات بحال کر رہا ہے، سی پیک دوبارہ بحال ہو رہا ہے، چین کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات نارملائز کر رہے ہیں، گلف کے ساتھ بڑی کامیاب سفارتکاری ہو رہی ہے، سعودی عرب کے کراؤن پرنس پاکستان آنے والے ہیں، یہ سب چیزیں خان صاحب کو کھٹک رہی ہیں کہ اگر ملک پٹڑی پہ چڑھ گیا تو میرا کیا بنے گا۔ آپ نے کہا کہ فیصل واڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بالکل آپ نظر انداز نہ کریں، لیکن ارشد شریف صاحب کی فیملی جو کہہ رہی ہے آپ اس کو بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے نا۔ آج جو ایک جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کے حوالے سے نام آیا ہے، ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی چپکلش نہیں ہے، جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا صاحب بڑے اچھے جج ہوں گے، لیکن فیملی کے بھی تحفظات ہیں، پی ایف یو جے نے بھی ان کا نام مسترد کر دیا ہے، تو کیا ضرورت پڑی آپ کو ایک ریٹائرڈ جج کو آپ نے کمیشن کا سربراہ کیوں بنایا؟ نہیں دیکھیے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بن گئی ہے یا کمیشن بن گیا ہے، اور ان کا فرض ہے کہ جو بھی ان کا موقف ہے ریکارڈ کرائیں نا، اگر وہ موقف ٹیک اپ نہیں کیا جاتا یا اس کو سمجھتے ہیں کہ ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کے پاس رائٹ آف کمپلینٹ ہے، لیکن اگر آپ اپنا موقف ہی نہیں ریکارڈ کرانا چاہتے، آپ کے پاس جو معلومات ہیں آپ شیئر ہی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اس کے آگے بات کیسے بڑھے گی؟ اس لیے میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ جو ان کی فیملی ہے اس کے پاس جو بھی معلومات ہیں وہ
شیئر کریں. اور ہمارے جو افسران ہیں یہی ادارے ہیں نا ملک کے, آئی بی ہے, اسی طرح ہماری پولیس ہے, یا جو ہمارے ادارے ہیں, انہوں نے ہی انویسٹیگیشن کرنی ہے. کوئی بھارت کی یا برطانیہ کی یا امریکہ کی پولیس آ کے تو نہیں انویسٹیگیٹ کرے گی. تو اس لیے ان کو جو بھی ان کے شواہد ہیں وہ شیئر کریں, اس کے اوپر بڑی شفاف تحقیقات ہوں گی. لیکن اس سے پہلے ہی رد کر دینا کہ ہم نہیں مانتے, شاید وہ ایک مناسب اچھا, وہ بار بار میں اپنا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا نا, لیکن پھر سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میرے پہ جب 2014 میں کراچی میں حملہ ہوا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, اللہ کا شکر ہے, لیکن آپ کی حکومت تھی اور سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا انکوائری کمیشن بنا, نکلا کچھ بھی نہیں اس کمیشن میں سے. تو ایک زندہ آدمی پہ تو سپریم کورٹ کے 3 سرونگ ججوں کا انکوائری کمیشن بنا, ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان, اور ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, ان کی انکوائری کے لیے ایک ریٹائرڈ جج آف دی ہائی کورٹ. دیکھیے نا, اس کا آپ نے کہا کہ کچھ نہیں نکلا, یہ ساری چیزیں کمیشن کے سامنے شواہد پیدا کرنے سے یا پیش کرنے سے ہوتی ہیں. اگر آپ عدالت میں مقدمہ لے کر جاتے ہیں اور اس میں یہ وکیل صاحب بیٹھے ہیں کہ اگر پروسیکیوشن اپنا مقدمہ اور ریکارڈ جو ہے نہیں پیش کرے گی, جج کو تو کوئی طریقہ نہیں کہ پتہ چل سکے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو کمیشن ہے اس کے سامنے جو بھی معلومات ہیں اس کے علم میں لے کے آئی جائیں تاکہ پتہ چلے. جیسے آپ ایک سروائیور ہیں, میں بھی اس طرح کا سروائیور ہوں. میرے خلاف بھی پی ٹی آئی نے لوگوں کو اکسایا اور میرے اوپر بھی جان لینے کی کوشش. آپ کی گولی بھی ابھی تک جسم کے اندر میرے جسم کے اندر ہے. میرے جسم کے اندر 2 گولیاں ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ذکر ہو رہا تھا بریک سے پہلے, اور آج ان کا بھی ایک موقف سامنے آیا ہے ٹویٹس کے ذریعے. تو میں چاہوں گا کہ ان کا موقف بڑا امپورٹنٹ ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے. فرماتے ہیں 10 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک 2000 بندے اکٹھے نہیں کر سکا. عوام کی لا تعلقی کی وجہ سے وہ شر انگیز جھوٹ ہیں جن کا کچا چٹھا قوم کے سامنے آ چکا ہے. اس نے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنی بے دردی اور ڈٹائی سے بولا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو مجبوراً اپنی خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا, جس کا جواب یہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہیں دے سکا. اسی لیے اس کا سارا زور حسب عادت صرف گالی گلوچ تک محدود ہے. میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ یہ 2000 کا جتھا لے آئے یا 20,000 کا, نہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے, نہ ہی اسے کوئی فیس سیونگ دینی ہے. تو بیرسٹر گور صاحب, مذاکرات کی بات تو ہو گئی, ختم. میرا تو یہ خیال تھا کہ عمران نواز شریف صاحب ٹھیک ہو گئے ہیں اور اس کو واپس آنا چاہیے, پر اگر یہ ٹویٹ ان کی ٹھیک ہے تو اس کا لگتا ہے واقعی وہ بیمار ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنے سیٹیں عمران خان صاحب جیت گئے, کتنے لوگ اس وقت عمران خان صاحب کے پیچھے ہیں, اور کتنے لوگوں کا وہ مجمع لے کے آ رہے ہیں, اور وہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جی وہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں, ان کا تو 2 ٹوک الفاظ کیا ہے کہ جو مذاکرات ہیں ان کے ساتھ تو مذاکرات ہو ہی نہیں رہے. لیکن اسد عمر صاحب کچھ کہتے ہیں اور عمران خان صاحب کچھ کہتے ہیں. جو عمران خان صاحب نے کہا وہی ہے. اچھا, اب احسن اقبال صاحب, آخری سوال, یہ جو نواز شریف صاحب نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو وہ ایک انگیخت نہیں کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ 2000 بھی بندے اکٹھے نہیں ہوئے, تو اب جس نے نہیں تھا آنا اب وہ بھی آئے گا. نہیں, آج دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ مجھے الیکشن چاہیے. اس ملک میں آئین ہے نا, آئین کے تحت الیکشن صرف 2 صورتوں میں ہو سکتے ہیں, تیسری کوئی صورت نہیں ہے. یہ وکیل صاحب بیٹھے ہیں, یہ مجھے بتا دیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جب اسمبلیاں اپنی مدت ختم کرتی ہیں تو خود بخود تحلیل ہو جاتی ہیں اور 2 ماہ کے اندر الیکشن ہوتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کو تحلیل کرے, اس کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں. لیکن جنرل الیکشن تب بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جنرل الیکشن کے لیے آپ کو قومی اسمبلی کے ساتھ 4 صوبائی اسمبلیز کے وزرائے اعلیٰ کو بھی کہنا پڑے گا کہ وہ بھی اپنی اپنی اسمبلیاں تحلیل کریں. اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی سنجیدہ ہیں عمران خان صاحب الیکشن ڈیمانڈ کرنے میں, تو اس کا پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی جہاں ان کے اپنے وزرائے اعلیٰ ہیں وہاں سے بسم اللہ کریں نا. وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہیں کہ بھی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائس دیں. خیبر پختونخوا والا تو تحلیل کر دے گا, پنجاب والا نہیں کرے گا. نہیں, میرا مقصد ہے کہ آپ کو بھی ان سے تجربہ ہو چکا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ جب خود پی ٹی آئی یکسو نہیں ہے کہ الیکشن فوری کرانے یا نہیں کرنے, لوگوں کو کیا مسالہ بیچ رہے ہیں آپ. لیکن جو چیف منسٹر پنجاب پرویز لائی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم نون لیگ سے مذاکرات نہیں کر رہے, میں کر رہا ہوں, ان سے مذاکرات کر رہا ہوں جو اصل فیصلہ کرتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو پرویز لائی صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر عمران خان صاحب نے الیکشن لینا ہے تو اس کی پھر ایک ہی صورت ہے، وہ قومی اسمبلی میں آئیں، آ کے تحریک عدم اعتماد جس طرح خود نکلے تھے حکومت کے خلاف پیش کریں۔ اگر ان کے پاس 172 MNAs ہیں، وہ وزیر اعظم بن کے تو اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ الیکشن ملک کے اندر ہو سکے، یہاں انارکی نہیں ہو سکتی، یہاں پہ جتھوں کے ساتھ الیکشن نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا ان کو انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن ان کی یہ ساری جد و جہد الیکشن کے لیے نہیں ہے، ان کی ساری جد و جہد اس کے اوپر تھی کہ وہ آرمی چیف کے فیصلے پہ اثر انداز ہونا چاہتے تھے۔ اچھا، میرا وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور یہ جو ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو اتنا بڑا کڑماس پڑا ہوا نا، اتنی بڑی لڑائی چل رہی ہے، یہ صرف اس لیے چل رہی ہے کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے افواج پاکستان کا یہ موقف بڑا اہم ہے کہ بھائی خدا کے لیے ہمیں سیاست سے دور رکھو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔